बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया था कि मई का महीना बहुत ही तूफ़ानी है और मई में ऐसी ऐसी खबरें आपको मिलेंगी कि आप सोच नहीं सकते, आपके तसव्वुर से, मेरे तसव्वुर से बढ़कर मिलेंगी। और ऐसे ऐसे मनाजर हमें देखने को मिलेंगे कि माजी में हमने नहीं देखे। तो जिस बात का मुझे अंदेशा था, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इस वक्त पैदा हो गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजी ISPR उनके तर्जुमान हैं, वो इस वक्त आ गए हैं मैदान अमल में और बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और सियासत में उलझे हुए हैं। और माजी में आज तक हमने इस तरह से नहीं देखा कि कोई आर्मी चीफ या फौज का कोई तर्जुमान DGISPR इस हद तक वो आ जाए कि वो सियासी जमातों के तर्जुमान बन जाएं और सियासी जमातों के नैरेटिव की बुनियाद पर आगे बढ़ें और सियासी जमातों का नैरेटिव बयान करें और एक ऐसी सियासी जमात का नैरेटिव या एक ऐसी सियासी जमात की तर्जुमानी करने लगें और एक ऐसी सियासी जमात के साथ बहम शिरो शिकर हो जाएं, यकजान दो कालिब हो जाएं कि जो माजी में फौजी क़यादत को ब्राइब करती रही, जो तनकीद करती रही, जो धमकियां देती रही, जो बहुत बुरा भला कहती रही और गलीज तरीन इल्ज़ामात आयद करती रही, ऐसी सियासी जमात और ऐसी सियासी जमात की क़यादत और ऐसी सियासी जमात के रहनुमाओं के साथ आर्मी चीफ का और DGISPR का बाहम शीरो शिकर होना और एक दूसरे से हाथ मिलाना, कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये एक खतरनाक सिचुएशन पैदा हो चुकी है। और अब चूंकि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इंतहाई नेगेटिव मनफी असर डाला, अब जरा सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स है। एक तरफ अब आर्मी चीफ मैदान में खुद आ चुके हैं और एक दिन में ISPR ने 2 बयान जारी किए। एक ISPR का बयान जारी हुआ जिसमें क्लेम किया गया कि ये तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का ये बयान है, जबकि दूसरा आर्मी चीफ ने खुद फिर बयान दिया। अगर एक बयान आ चुका था तो फिर आर्मी चीफ को दूसरा बयान देने की क्यों जरूरत महसूस हुई? असल प्रॉब्लम यह है क्योंकि बार बार क्यों कहा जा रहा है, जोर जोर देकर कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि अंदर खाने कुछ गड़बड़ है और कुछ इंस्टेबिलिटी, इंटरनल इनसिक्योरिटी, पर्सनल इंस्टेबिलिटी और पर्सनल इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और उसी दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल मैदान अमल में है और इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की और उमर अयूब खान की और दीगर रहनुमाओं की, रऊफ हसन साहब की, उन रहनुमाओं की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में इमरान खान साहब के साथ ने 2 और 2 4 की तरह बातें की। और ये मैं बता दूं कि अंदर जो माहौल बनाया हुआ है वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कलभूषण यादेव की मुलाकात करवाई गई थी उनके वालदैन के साथ, उनकी फैमिली के साथ। उसी तरह का माहौल अडियाला जेल में बनाया हुआ है, शीशा लगाया हुआ है, एक तरफ इमरान खान साहब बैठे होते हैं, दूसरी जानिब जो है सामने जो भी मेहमान जाते हैं मुलाकाती वो बैठे होते हैं और हर चीज जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। इमरान खान साहब की तरफ भी एक जेलर जो है वो खड़े होते हैं और दूसरी तरफ मेहमानों की तरफ भी 4 5 5 7 जो हैं पुलिस एहलकार, जेल के एहलकार जो हैं वो खड़े होते हैं। एक एक बात सुनी जा रही होती है, एक एक बात की जा रही होती है, रिकॉर्ड की जा रही होती है। इसके बावजूद इमरान खान साहब बिल्कुल अब वो सारी चीजों को खत्म कर दिया गया। वो खुलकर इजहार करते हैं, खुलकर बात करते हैं, पार्टी को हिदायत देते हैं, पार्टी रहनुमाओं से बात करते हैं और अब वो खौफ व हरास वाली बात बिल्कुल खत्म नहीं है कि अगर ये बात मैंने की पता चल जाएगा तो क्या होगा। अब वो खुलकर सामने आ गए हैं, लिहाजा उन्होंने भी कुछ हिदायत जारी की हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने लाहौर में एक स्टेटमेंट दी है, एक बात की है, तकरीर की है, गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी 9 मई के जिम्मेदारान को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम। और बल्कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे भी, अदलिया पे भी तनकीद की है और अदलिया को भी लपेटने की कोशिश की है। दूसरी जानिब अदलिया के अंदर एक अलम बगावत, अलम हक व सच बुलंद हो चुका है और अलम हक व सच की वजह से अब ऑनरेबल जजेस जो हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, सिवाय काजी फायद ईसा साहब के बाकी कोई भी जज अब उस खौफ व हरास से निकल चुके हैं, लिहाजा वो अपनी बात करते हैं। तो बहरहाल पहले जरा मैं आपको सुनाता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने एक स्टेटमेंट जारी की है। सबसे पहले तो गवादर में
7 افراد کا بہیمانہ قتل ہوا ہے، اور جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کا جو ہے وہ قتل ہوا ہے گوادر میں۔ اس پہ خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف نے اس پہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ میں ناکامی پر وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہے وہ ذمہ دار ہیں، اور وہ اپنے شہریوں کی عزت، جان، مال، آبرو کے خلاف ریاست کے ماورائے قانون اقدام شرپسندوں کے حوصلے بڑھا رہے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ امن عامہ کی صورتحال برقرار رکھنے کی اور شہریوں کی سلامتی یقینی بنانے کی بجائے خفیہ ایجنسیاں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ادارے جنگل راج کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ اگر ہمارے سیکورٹی ادارے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے سیاست میں ملوث ہوں گے اور سیاسی سکور برابر کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک سیاسی جماعت کو کرش اور ڈیمالش کرنے کے پروجیکٹ پہ کام کرنے میں مصروف ہوں گے، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، شرپسندوں کو موقع ملتا ہے، دہشت گردوں کو دہشت گردی کا موقع ملتا ہے۔ امن عامہ کی صورتحال برقرار رکھنے اور شہریوں کی سلامتی یقینی بنانے کی بجائے خفیہ ایجنسیاں اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جنگل راج کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں۔ فوجی ترجمان سیاسی پریس کانفرنس کرنے اور ریاست اور قومی وسائل پر جھوٹے بیانیے بنانے اور ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو کچلنے میں مصروف ہیں۔ اندرونی بیرونی دہشت گرد گوادر سے پشاور تک پوری آزادی سے پاکستانیوں کو قتل کرنے میں مصروف ہیں۔ سول اور عسکری ادارے سماج، سیاست اور نظام عدل کو قابو رکھنے کی بجائے اپنی توانائیاں ملکی اور غیر ملکی قاتلوں، شرپسندوں کی بےخنی پر خرچ کریں، اور گوادر میں معصوم پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کا تعین کیا جائے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ مقتولین کے اہل خانہ سے ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اور ان کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں۔ شہداء کی بلندی درجات اور پسماندگان کے لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا کرے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ گوادر میں پاکستان کے ساتھ جو ہیں جنوبی پنجاب کے جو شہری ہیں ان کو بہیمانہ طور پہ قتل کیا گیا، اور یہ بلوچستان میں متعدد واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واقعات کی تدارک کے لیے اور اپنے شہریوں کے جان مال آبرو کے تحفظ کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں ہیں؟ اس کے علاوہ 9 مئی پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک سٹیٹمنٹ کی، اور اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی، اور دوسری جانب ایک علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایک جلسہ عام سے خطاب کیا ہے، اور اس میں 3-4 انکشافات کر دیے ہیں۔ پہلے وہ ذرا انکشافات سن لیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ عمران خان سے آخری وقت تک ایکسٹینشن مانگتے رہے، ایکسٹینشن کے لیے منتیں کرتے رہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیغام آیا جنرل باجوہ کی طرف سے، پرویز خٹک صاحب لے کے آئے کہ جنرل باجوہ کو 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دیں اور دوسرا سیاسی جماعتوں کو NRO دے دیں، تو آپ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ ہم واپس لے لیں گے، میں وہ تحریک اعتماد واپس کروا دوں گا۔ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اس کی تردید کریں، آئیں خانہ کعبہ میں، اور خانہ کعبہ میں جا کر یہ بات کرتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خود بتایا اسپیکر ہاؤس کے لان میں یہ بات کہی کہ مجھے جنرل باجوہ نے یہ پیغام دے کے بھیجا تھا عمران خان صاحب کی طرف، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہ ہی میں ایکسٹینشن دوں گا اور نہ ہی میں NRO دوں گا، اس لیے ہمیں اپوزیشن منظور ہے، مجھے عدم اعتماد کی تحریک واپس آپ بالکل نہ دلوائیں، واپس نہ لائیں، لیکن یہ باتیں مجھے قبول نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ کلیم کیا پرویز خٹک صاحب آئیں میرے ساتھ اور خانہ کعبہ میں جا کے بات کرتے ہیں۔ دوسرا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ایک اور بات بھی، جنرل باجوہ نے ایک اور پیغام بھجوایا عمران خان کو، اور وہ یہ تھا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو بھی آپ کی حکومت جاری و ساری رہے گی۔ لیکن عمران خان نے اس پہ بھی کہا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح کی روح اور فلسفے کے خلاف ورزی ہو، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ بھی جناب عمران خان صاحب نے انکار کر دیا جنرل باجوہ کو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس میں غیر ملکی سازش بھی ہے، غیر ملکی مداخلت بھی ہے، اور عمران خان کو اسی لیے سزائیں دی گئیں کہ وہ مسلمانوں کی بات کرتا تھا، وہ فلسطین کی، وہ کشمیر کی بات کرتا تھا۔ اس کے بعد ایک اور علی امین گنڈا پور نے ایک اور DG ISPR کو چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے کہا
کہ آئیں ٹیبل پہ بیٹھیں، آپ بھی دلائل دیں، میں بھی دلائل دوں گا، آپ بھی بات کریں، میں بھی بات کروں گا، میں بھی ثبوت لے کے آؤں گا، آپ بھی ثبوت لے کے آئیں اور آ کے بات کریں گے۔ 9 مئی میں 9 مئی میں انہوں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، فی الوقت ہم نہیں بول رہے، خاموش ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے بہت سارے ثبوت ہیں، آئیں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اگر میں غلط ہوا، انہوں نے کہا کہ اگر میں غلط ہوا تو مجھے سزائے موت دے دینا، مجھے پھانسی پہ لٹکا دینا، لیکن اگر میں غلط نہ ہوا اور میں صحیح ہوا تو پھر آپ معافی مانگنا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے معافی مانگنی ہے اور آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، کیونکہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف 9 مئی میں ہرگز 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 ملوث نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کل جلسہ عام میں خطاب کیا اور انہوں نے واضح طور پہ کہا، ڈی جی آئی ایس پی آر اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی تحقیقات کیوں نہیں کرتے کہ عمران خان کو کس نے حکم دیا تھا کہ گریبان سے پکڑ کر اٹھا کر لاؤ، تو وہ کون تھا، وہ کون تھا، اس کو ہم بھی منظر عام پہ لاتے ہیں، آپ بھی منظر عام پہ لائیں کہ وہ کون تھا جو یہ کام سب کچھ کر رہا تھا، کنٹرول کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے جی یہ ایک بہت بڑا ان کا جلسہ ہوا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی پر رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ دستور، قانون اور جمہوریت کی لاشیں بچھانے والے 1 سال بعد بھی 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی اوٹ میں اپنے مکروہ چہرے چھپانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے سارے حقیقی کردار اور اس کے محرکات آج قوم کے سامنے عیاں ہیں، ان کا محاسبہ باقی ہے۔ 9 مئی کے انہی حقیقی مجرموں کی کھال بچانے کے لیے دستور کی دھجیاں اڑا کر 8 فروری کو عوام کے مینڈیٹ پر کھلا ڈاکہ ڈالا گیا اور اقتدار چوروں کے سپرد کر دیا گیا۔ 9 مئی کو اپنی آمریت کے دوام کے ایک وسیلے کے طور پر استعمال کرنے والے آج بھی اس فالس فلیگ آپریشن اور اعلیٰ سطحی تحقیقات، اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات سے گریزاں ہیں۔ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے منصوبہ سازوں آج بھی قوم کو بتانے سے قاصر ہیں کہ کس کے حکم پر جنرل ریٹائرڈ نذیر بٹ نامی چیئرمین نے عمران خان کو غیر قانونی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیم فوجی دستوں کے ذریعے اغوا کروایا۔ 9 مئی کے حقیقی ذمہ دار آج بھی قوم سے چھپا رہے ہیں کہ کس نے عمران خان کے تضحیک آمیز اغوا کے مناظر کنٹرولڈ میڈیا پر گھنٹوں نشر کروائے۔ 8 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے حقیقی منصوبہ ساز 1 سال بعد بھی قوم کو نہیں بتا رہے کہ عمران خان کو اغوا کرتے ہی کس کے حکم پر ہائی کورٹ کی CCTV فوٹیج چوری کروائی گئی۔ اور 9 مئی کے مجرم قوم کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ عمران خان کو اغوا کرواتے ہی کس کے حکم پر لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس اور ملحقہ علاقوں کی سیکورٹی پر مامور سینکڑوں فوجی، نیم فوجی اور پولیس اہلکاروں کو ہٹا لیا گیا۔ 9 مئی کے منصوبہ ساز قوم کو یہ بھی نہیں بتا رہے کہ سول کپڑوں میں ملبوس شرپسندوں کو کس نے فوجی گاڑیوں میں بٹھا کر پرامن مظاہرین کی صفوں میں داخل کیا، جس کے مناظر پوری دنیا نے دیکھے۔ 9 مئی کے اصل مجرم آج بھی قوم کو نہیں بتا رہے کہ کس کے حکم پر نہتے پرامن شہریوں پر گولیاں برسائی گئیں اور درجنوں بے گناہ پاکستانی زخمی، اپاہج اور شہید کیے گئے۔ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے یہی منصوبہ ساز 1 سال بعد بھی قوم کو نہیں بتا رہے کہ عمران خان کے اغوا کے فوراً بعد کیسے ملک بھر سے 10,000 سے زائد سیاسی کارکنان کو آنن فانن اٹھا لیا گیا۔ 8 مئی کے یہی حقیقی مجرم اس سوال کا جواب بھی نہیں دے رہے کہ کیسے بغیر کسی تحقیق اور عدالتی کارروائی کے کس کے حکم پر پورے ملک میں تحریک انصاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور جو آج بھی جاری ہے۔ 9 مئی کے یہ ذمہ دار آج بھی قوم کو نہیں بتا رہے کہ کس کے حکم پر 9 مئی کو تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے ایک بھونڈے جواز کے طور پر استعمال کرنے اور مکروہ ریاستی کوشش کی گئی۔ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے منصوبہ ساز یہ آج بھی یہ نہیں جواب دے رہے کہ کس کے حکم پر ملک میں جبری طلاقوں کو مکروہ سلسلے کا آغاز کیا گیا۔ 9 مئی کے یہ مجرم آج بھی قوم کو بتانے میں ناکام ہیں کہ تحریک انصاف سے الگ ہو کر استحکام نامی سیاسی استبل کا حصہ بننے والے 9 مئی کے مبینہ مرکزی ملزمان کے گناہ پریس کلب کی کرسی پر بیٹھنے یا کیمرے کے سامنے آتے ہی کیسے دھل گئے۔ 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کے حقیقی ذمہ دار قوم کو یہ نہیں بتا رہے کہ جھوٹے سیاسی مقدمات میں غیر قانونی فیصلوں کے حصول کے لیے کس کے حکم پر
خفیہ ایجنسیوں کو ججوں کی خوابگاہوں میں خفیہ کیمرے لگا کر عدالتوں کو نکیل ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ 9 مئی کے ایک فال فلیگ اور آپریشن تھا، ہے اور رہے گا، جبکہ اس کے منصوبہ سازوں کے ہاتھوں معصوموں سے خون اور دستور و قانون کے قتل میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف 1 سال سے خصوصاً ننگے جبر، فسطائیت اور بدمعاشی کا نشانہ بننے کے باوجود 9 مئی کی آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور اعلیٰ سطح عدالتی تحقیقات کے بنیادی مطالبے پر کھڑی ہے، اور ساکھ اور کردار سے محروم ریاستی اور حکومتی فیصلہ سازوں اور ان کے بد کردار سیاسی گماشتوں میں ہمت اور حیا ہے تو 9 مئی کے حوالے سے خطبے دینے، بیانات داغنے اور مضحکہ خیز پریس کانفرنس کرنے کے بجائے قوم کے سوالات کے جوابات دیں۔ ننگی بدمعاشی اور دھونس سے 1 سال میں جھوٹ کو سچ بنایا جا سکا، نہ آئندہ 100 سال میں بنایا جا سکے گا۔ پاکستان تحریک انصاف 9 مئی کو ریاستی بدمعاشوں کو گولیوں کا نشانہ بننے اور ریاستی بدمعاشوں کی گولیوں کا نشانہ بننے والے نہتے اور معصوم شہداء اور ان کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار کرتے اور عدالتوں سے ان کے لیے انصاف اور قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف نے جاری کیا ہے، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی کچھ انکشافات کر دیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔